जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद। जी आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबका। तो आज हम हाजिर हैं हमारी सीरीज़ की क्लास 15 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी लास्ट सैटरडे की क्लास 14 है, वो अभी तक अपलोड नहीं हुई कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो अपकमिंग वीक्स में इंशाल्लाह लास्ट क्लास भी और आज वाली क्लास भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, उसके लिए रियली अपोलोजाइज। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता हमने जैसे आज से 3 मंथ पहले जब क्लास 1 से स्टार्ट किया था, तो पर्पस हमारा यही था, जस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड सीरा थ्रू विजुअली ग्राफिक्स। और आवाज़ के ज़रिए आप लोग सुनते होंगे, लेकिन मेन मकसद जो था हमारा, तो उसी सीरीज के चलते हुए आज हमारी क्लास 15 है। आप टॉपिक्स देख रहे हैं सामने। आज के हमारी नशिस्त के दो टॉपिक्स होंगे, 3 सवाल और ना तो वो काहिन ना ही मजनून। तो इसी पे बेस करेगी आज की हमारी क्लास 15। तो आप सबने फोकस करना है, कोशिश करनी है कि आप हैंड फ्री यूज़ करें या फोकस्ड होके सुनिएगा, फिर हम उसमें बाद में आप सबसे बात करेंगे और बाकी इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ स्क्रीन पे फोकस रखिएगा। जी आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? काइंडली चैट में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जोश से कहा, अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं मुशरिकों के सामने जाकर अपने ईमान लाने का ऐलान जरूर करूंगा। आज का उन्वान 3 सवाल। कुरैश मक्का की हर साजिश और मंसूबा अब तक नाकाम है। उन्होंने हर हरवा आजमा लिया है। मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्मों सितम के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करने वालों की तादाद बढ़ रही है। ईमान लाने के बाद कोई इस दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो रसूलुल्लाह का दीन एक दिन पूरे अरब पर गालिब आ जाएगा। कुरैश के सरदार फिर सर जोड़ कर बैठे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। मोहम्मद के दीन को यहां रोकना बहुत जरूरी है। नदर बिन हारिस बिन अलकमा एक तबीब और तजुर्बाकार इंसान है। बहुत से मुल्कों में घूम चुका। उसने एक तजवीज दी है। उसने कहा है, हम एक वफ्द यस्रब भेजें। हम यस्रब के लोगों से एक नबी के बारे में सुनते रहते हैं। हमारे इल्म में है कि वहां यहूदी रहते हैं जिनके पास इल्हामी किताब तौरात मौजूद है। उन्हें इस नबी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद के सच्चा होने का पता कैसे चले। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें और हमें इस परेशानी से नजात मिल जाए। नदर बिन हारिस और उकबा बिन अबू मुऐद को इस काम के लिए चुना गया है। वो यस्रब जाकर यहूदी उलमा से मिले और तौरात में बताई गई आखिरी नबी की निशानियां पूछें।
سخت موسم میں کئی دنوں کی مسافت کے بعد دونوں سردار یثرب پہنچے اور یہودی عالموں کے سامنے موجود ہیں۔ ہم اتنا طویل اور مشکل سفر کرنے کے بعد آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں۔ یہودی علماء نے رسول اللہ کے بارے میں ساری باتیں سنی اور ان دونوں سرداروں سے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے ہیں۔ تمام معلومات لینے کے بعد یہودی علماء کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، تم جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ ان سوالوں کے جواب صحیح دے دے تو وہ سچا نبی ہے، اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ دھوکے باز اور لالچی انسان ہے، پھر تم جیسے چاہو اس سے نمٹ لینا۔ نضر اور عقبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، خوشی خوشی یثرب سے واپس لوٹے اور سب سے اپنی عقل اور دانش مندی کی داد حاصل کر رہے ہیں۔ مکہ واپس پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو یہودی علماء کے سوالات بتائے ہیں۔ قریش مکہ جمع ہو کر رسول اللہ کے پاس آئے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزرے زمانے میں ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تاکہ بادشاہ انہیں کفر پر مجبور نہ کرتے؟ دوسرا سوال ہے، وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب کے کناروں تک گیا؟ تیسرا سوال ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو اسی وقت اپنے پاس سے گھڑ کر جواب دے دیتا۔ رسول اللہ تو اللہ کریم کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کریم ان پر وحی نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے سوال سنے اور کہا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب کل بتا دیں گے۔ سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ قریش کا خیال ہے کہ محمد کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے۔ مسلمان اس یقین کے ساتھ ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ دن گزرا، رات گزری، رسول اللہ کو اپنے رب کی طرف سے وحی کا انتظار ہے۔ اگلا دن، پھر اگلی رات، قریشی سردار تو سر چڑھنے لگے، آتے جاتے مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارے محمد کا رب؟ کہاں گیا وہ فرشتہ جو خدا کا پیغام لے کر محمد کے پاس آتا ہے؟ ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں؟ شکر ہے ہم نے اس کا دین نہیں اپنایا۔ مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا پیغام آئے گا۔ یہودی علماء کے بتائے ہوئے سوال ایسے ہیں کہ مکہ میں رہنے والوں نے ان واقعات کے متعلق کبھی سنا بھی نہیں ہے۔ ان کے علم میں نہ یہ واقعات ہیں اور نہ ہی روح کا معاملہ۔ دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ کو وحی کا انتظار ہے۔ آپ کا حوصلہ ہے کہ اس نازک صورتحال میں بھی اوسان خطا نہیں ہوئے، اپنے مالک پر یقین میں کمی نہیں آئی۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط کی خوشی کی حد نہیں ہے۔ وہ ہر کسی سے کہہ رہے ہیں، ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نبی نہیں، ہمیں پہلے ہی یثرب جا کر یہودی علماء سے پوچھ لینا چاہیے تھا، اب تک اس دین کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوتا۔ محمد سچا ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کا خدا اس پر وحی کیوں نہیں بھیجتا؟ اسے ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں بتاتا؟ نضر بن حارث اپنی ذہانت پر نازاں ہے۔ یثرب جا کر یہودی علماء سے ملنے کی تجویز نضر نے ہی دی تھی۔ قریش کے سردار نضر کی ذہانت کے قائل ہو گئے ہیں۔ اس کے خیال میں اس نے قریش کو نئے دین سے جان چھڑانے کا بہت اچھا حل دے دیا ہے۔ رسول اللہ کو وحی کا انتظار ہے اور قریش صبر کرنے کو تیار نہیں۔
مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل اور صبر آزما وقت ہے۔ یہ وقت ان کا امتحان ہے۔ قریش میں بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں، اگر محمد سب باتیں اپنے پاس سے بناتا ہو تو اب کیا وجہ ہے کہ جواب نہیں دے رہا؟ یہ تو بہت مشکل وقت ہے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسے کس بات کا انتظار ہے؟ کیا واقعی محمد پر وحی نازل ہوتی ہے جس کا اسے انتظار ہے؟ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، اللہ کریم کا سلام پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، مگر یہ کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اگر بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی انشاءاللہ کہہ لیں، اور یوں کہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس صورت تک پہنچا دے گا جو اس سے بھی زیادہ صحیح اور ہدایت کے قریب ہوگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو اللہ کریم کی طرف سے تینوں سوالوں کے جواب بتا دیے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سب لوگ جمع ہیں۔ قریش سوچ رہے ہیں کیا محمد کو سوالوں کے جواب مل گئے ہیں؟ مسلمان مطمئن ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، ہمیں اسی کا انتظار تھا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے اور سوالوں کا جواب بتا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا چلا کہ غار یعنی اصحاب کہف اور رقیم والے یعنی نوجوان ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب اور حیرت انگیز نشانی ہے؟ جب ان کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے موجودہ حالات میں ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ تو ہم نے سال ہا سال کے لیے غار میں ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ وہ غار میں اس طرح رہے کہ باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ یا تعلق نہیں تھا۔ پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا گروہ وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کی بالکل سچی سیدھی داستان سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کی ہدایت میں برکت دی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم ایک بے بنیاد اور خلاف حق بات کہیں گے۔ غار میں پناہ لینے والے اصحاب کہف کے بارے میں اس کائنات کے مالک نے بتایا ہے، اے انسان تم سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا ان کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہارا دل ان کے روب اور دبدبے سے بھر جائے گا، تم وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ہم یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ پھر بولے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے۔ کہنے لگے، اب کسی کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے۔ جو بھی شہر جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنے رسول کو بتایا ہے، لوگ غار میں رہنے والوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔
اللہ کریم نے نوجوانوں کے اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی بتایا۔ اصحاب کہف 309 سال اپنے غار میں سوتے رہے۔ رسول اللہ اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں جتنا سوال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ معلومات نئی ہیں۔ مسلمانوں کے چہرے کھلنے لگ گئے اور قریش پریشان ہیں۔ قریش مکہ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ 251 عیسوی میں اس وقت کے یونان کے شہر ایفیسس میں ہوا۔ آج کل یہ علاقہ ترکی کے شہر سلکوک میں واقع ہے۔ اس وقت یہاں ڈیس کی حکومت تھی جو مسیحیت کے خلاف تھا اور لوگوں کو دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ بادشاہ نے اصحاب کہف کو مہلت دی کہ وہ دیوتاؤں پر ایمان لے آئیں۔ یہ لوگ بادشاہ سے بچنے کے لیے مہلت ختم ہونے سے پہلے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ قطمیر نام کا کتا تھا جو غار کے منہ پر حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ غار سے نکلنے کے بعد یہ لوگ شہر گئے تو ان کے پاس 300 سال پرانے سکے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوا۔ دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ بتا رہے ہیں، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور ذوالقرنین کو ہر قسم کے وسائل اور اسباب عطا کیے تھے۔ چنانچہ اس نے تیاری کی اور ایک راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی مغربی جانب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک انکار کرنے والی قوم پائی۔ ذوالقرنین نے اس قوم پر فتح حاصل کی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، یا تو ان کے حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب دو یا پھر ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ عرض کی، جس نے انکار کیا اور ایمان نہ لایا اسے تو ہم عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ انہیں ہولناک عذاب دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا۔ اس کے برعکس جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ ہم اسے اپنی طرف سے ایسا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے سہولت ہوگی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی جانب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے آگے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ صورتحال بالکل ایسی ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا۔ پھر اس نے وسائل جمع کیے اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک قوم کو پایا جن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ذوالقرنین، یاجوج ماجوج بڑے ہی تخریب کار ہیں جن کی وجہ سے ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ بڑے جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ فرمایا، اللہ نے مجھے جو اقتدار بخشا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ تم صرف جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ اب تم یہ کرو کہ لوہے کے پترے لاؤ، یہاں تک کہ جب انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان چن دیا تو کہا، اب ان لوہے کے پتروں کو آگ دو، یہاں تک کہ جب انہیں پگھلا دیا اور وہ آگ بن گیا تو کہا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ وہ دیوار اتنی مضبوط اور بلند ہو گئی کہ یاجوج ماجوج کے لیے ممکن نہ رہا کہ اس دیوار پر چڑھیں، نہ ہی یاجوج ماجوج کے لیے اس دیوار میں سوراخ کرنا ممکن رہا۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہودیوں کے بتائے ہوئے 2 سوالوں کا جواب اللہ کا رسول دے چکا ہے۔ مکہ میں موجود یہودی حیران ہیں، وہ دل سے مان رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنے کو تیار نہیں۔
اب تو قریشی سردار بہت ہی مایوس ہیں. انہیں یقین ہے کہ محمد کا رب اسے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا چکا ہے. رسول اللہ نے روح کے متعلق بتایا ہے: روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں نہایت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، پھر تم اس کی حقیقت کیسے سمجھ سکتے ہو؟ قریش مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی بڑے بے قرار تھے کہ رسول اللہ ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں. رسول اللہ نے جب کہا روح کے بارے میں جان لینا لوگوں کی عقل سے باہر ہے، تو یہودیوں نے سوال کیا: کیا یہ بات عام لوگوں کے بارے میں ہے یا یہودیوں کے بارے میں؟ رسول اللہ نے کہا ہے دونوں کے بارے میں. یہودی کسی قوم کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے، خود کو باقی قوموں سے بہتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں. وہ رسول اللہ کا جواب سن کر ناراض ہو گئے ہیں. انہیں خیال ہے کہ وہ بہت علم رکھتے ہیں. قریشی سردار پچھلے 15 دن بہت خوش رہے. انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. انہیں یہودی علماء پر پورا بھروسہ تھا. اللہ کریم نے جب اپنے رسول کی سچائی ثابت کر دی تو سرداران قریش کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے. سوالوں کے جواب سن کر نہ تو قریش رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں نہ ہی یہودی. سوال بھی وہی لائے اور انہیں یقین بھی تھا کہ رسول اللہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. رسول اللہ کی طرف سے دیے گئے جواب سن کر وہ حیران ہیں اور پریشان بھی. بڑی مشقت اٹھا کر انہوں نے یثرب کا سفر کیا تھا. وہ تو اس امید میں تھے کہ ہم نئے دین کو ختم کر دیں گے. وہ تو بہت خوش تھے کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے کہ اللہ کریم کی طرف سے وحی آ گئی. اب کیا کریں؟ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وحی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. رسول اللہ نے نہ صرف ان سوالوں کے جواب دیے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی. ان باتوں سے بہت سے دوسرے لوگ ضرور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. ایمان تو میرے رب کی عطا ہے. نہ تو وہ کاہن ہے نہ ہی مجنون. حج کا موسم قریب ہے. قریش کے سرداروں کو اس بات کی فکر ہے کہ حج کے لیے سارے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے، نئے دین اور نبی کے بارے میں سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو وہ رسول اللہ کی باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے. یہ انہیں کسی طور منظور نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی کسی طرح ان کے دین سے پھیر دیں. بھلا اس دین کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ انہیں کیسے منظور ہو؟ اب کیا کریں؟ یہ ایک نئی الجھن آ گئی ہے. ایک طرف انہیں فکر ہے کہ حج کے لیے مکہ آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کریں، تو دوسری طرف رسول اللہ کی کامیابی ان کے لیے درد سر ہے. ولید بن مغیرہ بہت امیر اور بنی مخزوم کا سردار ہے. 1 سال بیت اللہ کا غلاف قریش کے سارے قبیلے مل کر بنواتے ہیں اور 1 سال ولید اکیلا. اس کے 10 بیٹے ہیں، لیکن کاروبار اور تجارت کے لیے ولید اپنے کسی بیٹے کو مکہ سے باہر نہیں بھیجتا بلکہ اس کے غلام ہی جاتے ہیں. ولید بہت اثر و رسوخ والا سردار ہے. ولید بن مغیرہ ابو جہل کا حقیقی چچا ہے. سب لوگ ولید بن مغیرہ کے گھر جمع ہیں. حج کے انتظامات اور نئے دین کی مخالفت زیر بحث ہے. ولید ایک ذہین انسان ہے اور عمر میں بڑا بھی. قریش کے سردار ولید کی بہت عزت کرتے ہیں. قریش کے تمام قبیلے مشکل معاملات کے حل کے لیے ولید سے ہی رابطہ کرتے ہیں. وہ معاشرتی مسائل کا بہت تجربہ رکھتا ہے. ولید نے بات یوں شروع کی ہے: حج کے دن قریب ہیں، سارے عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے. محمد کے دین کی خبر ان تک پہنچ چکی ہوگی. اگر وہ اس بارے میں نہیں جانتے تو مکہ آ کر انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا اور اس بارے میں مزید جاننا چاہیں گے.
ہمارے جواب مختلف ہوئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایسا جواب سوچیں جو ہمیں فائدہ دے اور لوگوں کو محمد سے دور رکھے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک بولا، ابا شمس، آپ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ان معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ جو فیصلہ کریں ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، تم لوگ اس بارے میں اپنی رائے دو۔ سب نے مشورہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے کہا ہے، ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ ولید کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، محمد کاہن نہیں۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں ایسی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ محمد کے کلام میں چالاکی ہے، نہ ہی کاہنوں جیسی گنگناہٹ۔ وہ کاہنوں کی طرح اندازوں سے باتیں نہیں بتاتا۔ کاہن تو آئے دن اپنی باتیں بدلتے رہتے ہیں، محمد تو ایسا نہیں کرتا، اس کی باتیں تو دل میں اترتی ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اتفاق نہیں کیا۔ محمد مجنون نہیں، ہرگز نہیں، اس میں مجنون والی ایک بھی نشانی نہیں ہے۔ نہ اس کے جسم کے حصے کانپتے ہیں، نہ ہی اس کی زبان سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں۔ اس نے تو کبھی غیر سنجیدہ بات کی ہی نہیں، نہ وہ بہکی اور بے ربط باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں تو عقل سے بھری ہوتی ہیں۔ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ قریش بھی عجیب ہیں، وہ رسول اللہ کو کاہن بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی، جبکہ کاہن اور مجنون ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں۔ کاہن چالاک اور مجنون دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ رسول اللہ پر کیا الزام لگائیں، کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور محمد غلط۔ یہاں موجود ایک سردار کہہ رہا ہے، تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہے۔ ولید ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، کیا ہم اہل زبان نہیں ہیں؟ شاعری کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ محمد کا کلام شاعری کی کس صنف میں آتا ہے؟ ایسی بات کریں گے تو ہم لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیں گے۔ سب لوگ اب خاموش ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آنے والے لوگوں کو کیا کہیں۔ کچھ دیر بعد ایک سردار بولا، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ محمد جادوگر ہے۔ ولید نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیا جادوگر ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی محمد کو پھونکے مارتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی اسے دھاگوں کی گرہیں بناتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ پھر وہ جادوگر کیسے ہوا؟ ہمیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو لوگوں کو خود نظر نہ آئے اور ہمارا مقصد حاصل نہ ہو۔ ایک سردار کہہ رہا ہے، کیا ہم محمد کی تعریفیں کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس سے دور رہو، اس سے نہ ملو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ولید نے انہیں سمجھایا ہے، بات محمد کی تعریفیں کرنے کی نہیں، ہمیں ایسی بات کہنی ہے جو حقیقت کے قریب ہو۔ اگر کوئی محمد سے ملے تو ہمیں جھوٹا نہ کہے۔ سب لوگوں نے ولید سے کہا ہے، ابا شمس، پھر آپ ہی ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں۔ ولید بن مغیرہ نے رائے دی ہے کہ یوں کہا جائے، محمد کی باتیں سننے والا گم ہو کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکہ آنے والے لوگوں سے کہیں، محمد ایک ساحر ہے جس کے سحر میں آ کر لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔
اس کی زبان دل موہ لیتی ہے، جو کوئی محمد کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی جڑیں مضبوط اور شاخیں پھلدار ہیں۔ محمد کی وجہ سے بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، باپ اور بیٹے جدا ہو گئے ہیں، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس نے سارے قبیلوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس سے بچ کر رہنا، نہ اس کے قریب جانا، نہ اس کی بات سننا، ورنہ تم بھی بے دین ہو جاؤ گے۔ ولید مزید کہہ رہا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں جو ہم لوگوں کو بتائیں۔ یہ واحد بات ہے جو اس صورتحال میں ہمیں مدد دے سکتی ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایسی بات سامنے آ گئی ہے جسے مکہ آنے والوں کو آسانی سے سمجھایا اور دکھایا جا سکتا ہے، اور انہیں رسول اللہ سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ تمام سرداروں کی رائے میں ولید بن مغیرہ نے بہت اچھی اور قابل عمل تجویز دی ہے۔ ولید بن مغیرہ کی بات پر اتفاق ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ کی مخالفت میں ولید بن مغیرہ کی اس کوشش کو اللہ کریم نے یوں بیان کیا ہے، اس شخص سے مجھے ہی نمٹنے دو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹوں سے نوازا ہے، اس کے لیے بہت کچھ مہیا کیا، یہ پھر بھی لالچ کرتا ہے کہ اسے کچھ اور دوں، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے۔ حج کے دنوں میں یہ لوگ مختلف ٹولیاں بنا کر مکہ آنے والے راستوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ حج کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بتاتے ہیں، مکہ میں ایک شخص نے نیا دین نکالا ہے، وہ ایک ساحر ہے، جو کوئی اس کی بات سنتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، اس نے لوگوں میں اتفاق اور محبت ختم کر دی ہے، تم لوگ ہمارے مہمان ہو اس لیے ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، اس کا نام محمد ہے، تم لوگ نہ اس سے ملنا نہ ہی اس کی بات سننا، تم لوگ اس سے بچ کر رہنا۔ مکہ شہر آ جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ سے ملنا چاہے یا ان کے متعلق پوچھے تو ابو جہل انہیں کہتا ہے، محمد سے بچ کر رہو، یہ شخص زنا کو حرام کہتا ہے، جو کہ عرب کی پرانی روایات میں سے ایک ہے، بھلا ان کے بغیر زندگی کا کیا مزہ، تم لوگ محمد سے بچو اور اپنا دین بھی اس سے بچاؤ، یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ کریم ابو جہل کے اس طرز عمل کے متعلق فرماتا ہے، کیا وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے بوجھ بھی؟ وہ جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے زبردست پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کی باتوں میں کیا حقیقت تھی۔ قریش مکہ کی حاجیوں کو رسول اللہ سے دور رکھنے کی کوششوں سے ہوا کچھ یوں کہ جس شخص کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا اسے بھی نئے دین اور رسول اللہ کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ مکہ آنے والے کچھ لوگ ان باتوں کی تصدیق کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، رسول اللہ سے ملتے ہی ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جو قریش کی باتوں میں آ گئے، حج سے واپسی پر جس شہر یا گاؤں سے گزرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ قریش کے سرداروں کے اس منصوبے سے رسول اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچ گیا ہے۔ اب رسول اللہ کا ذکر عرب کے کونے کونے میں ہو رہا ہے۔ سوال ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اللہ کو آپ ترجیح اول سمجھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اس کا یقین کیسے آئے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، تو بڑی خوبصورت بات آپ نے پوچھی ہے، مگر یہ بخاری
یہ مسلم، یہ ابی داؤد، یہ ترمذی، نسائی، یا احمد بن حنبل کی مسند، یہ وہ افعال رسول ہیں، یہ محبت رسول کے وہ نقوش ہیں جو ہم دل میں سمیٹ لیں، جو ہم اپنی آنکھوں میں بسا لیں تو ایک آئیڈینٹی کریٹ ہوتی ہے۔ آئیڈینٹی کو غلط پلیس نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث باب الایمان میں بخاری کہتا ہے کہ دیکھو آگے مت جانا، آگے مت جانا، پہلے اس بات کا فیصلہ کر لینا، انما الاعمال بالنیات، پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا، پھر آگے جانا، کہ حضور کا قول مبارک ہے کہ اعمال کے پیچھے تمہاری نیات کاؤنٹ ہوں گے، اعمال نہیں کاؤنٹ ہوں گے، نیات کاؤنٹ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عمل غلط رخ پہ جا رہا ہو مگر اس کی نیت درست ہو، تو تمہاری نیات کاؤنٹ ہوں گی، اعمال تمہارے بعد میں آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں دین میں اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں پروفٹ کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمیں ان اعمال کی نیات دیکھنی پڑیں گی جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے۔ جب حضور نصف شب کو اٹھتے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا، وہ پھر ہاتھ سے ٹٹولتے تھے اور ایک چھوٹی سی مشک پانی کی ان کے پاس ہوتی تھی لٹکی، پھر ہاتھ اس مشک تک جاتا تھا، پھر اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کے کلی کرتے تھے، جب بیدار ہو جاتے یا آنکھوں پہ ملتے تھے، آنکھوں پہ جب نیند کا غبار ٹوٹتا، یہی نیچرل ہے کہ اگر آپ آدھی رات کو اٹھیں گے اور نیند چڑھی ہوئی ہوگی تو سب سے پہلا کام تو آپ کو یہی کرنا ہے نا کہ پانی تھوڑا سا لگاؤ تاکہ یہ نیند کا غبار ہوتا ہے، پھر دانت صاف کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، مسواک کی بڑی اہمیت آئی۔ اب علماء اسلام اگر مسواک کی اہمیت زیادہ کریں گے اور دانتوں کی صفائی کی کم کریں گے تو کیا بات بنے گی؟ اگر نیات پہ جایا جائے تو پتہ یہ لگے گا کہ حضور گرامی مرتبت نے دانتوں کی صفائی اشد ضروری قرار دی، اور مگر اگر آپ مسواک کو فالو کریں گے تو فیصل آباد کے اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فیصل آباد کے لوگ صبح سویرے اگر مسواک ڈھونڈنے نکل پڑے تو تمام پودے، تمام درخت جو ہیں وہ میرے حال شام تک گنجے ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ کو سمجھ ہے کہ رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ مسواک سے مراد دان صاف کرنا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، اور اگر آپ کا مسئلہ خالی مسواک ہے تو پھر بیچارے درختوں کی شامت آئی جائے گی اور کوئی گراس تک باقی نہ بچے گی۔ اب اس قسم کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میں مثال کے طور پر ایک ڈیسنسی کا ایک اور واقعہ سنا۔ دیکھیں حج کا موقع ہے تو یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ حضرت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ بیٹھے تھے، ایک خاتون بڑے اچھے چہرہ زیبا لے کے آئیں اور بیچاری لباس احرام میں تھے۔ فضل بن عباس ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے شروع ہو، اب بڑی امبارسنگ سی سچویشن کریٹ ہو گئی۔ فضل بن عباس آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ امزاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ بہت دیکھا کہ یہ تو اس بدتمیزی سے باز ہی نہیں آ رہے، تو حضور نے ان کا چہرہ اس طرح لے کے ہاتھ میں ادھر پھیر دیا کہ بس بہت ہو۔ یہ وہ ڈیسنسی ہے۔ اگر آپ کی سرکار ساتھ محاب کی آپ نیت دیکھیں تو he's trying to tell him، ایک تو موقع دیکھو حج کا، اوپر تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو خدا کے بندے، اوپر سے ایک خاتون مذہبی مسئلہ پوچھنے آئی ہے،
اور آپ اس طرح ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ کے پناہ مجھے بھی شرمندہ کر رہے ہو. تو آپ نے انتہائی ڈیسنسی سے منہ لے کے ادھر پھیر دیا. ناؤ a teacher's right is there. This is the way to teach. کوئی لفظ نہیں بولا. لفظ بولتے تو عمومی ایک سچویشن یہ کہتی ہے کہ اگر لفظ بولتے تو سختی ہو جاتی, زیادہ شرمندگی ہو جاتی, دونوں طرف امبیرسمنٹ سے ہو جاتی. تو لفظ نہیں بولا, صرف آرام سے ہاتھ میں منہ لے کے ادھر پھر. اب خواتین و حضرات, آئیے, بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں جن پہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ ہم کن باتوں پہ جنگ کرتے. یہ کیا ہوا کہ جو چیز آپ کو سوٹ کر گئی آپ نے کہا ہے بخاری میں, اور جی چیز سوٹ نہ کی آپ نے کہا روایتی خراب ہے, درایتی خراب ہے. Let's see, we should be aware of our faults. We should be very much aware of our faults. اور اگر آپ کو سوٹ نہیں, کسی نظام میں ساری چیزیں تو آپ کو سوٹ نہیں کریں گی, ایک آدھ نہیں بھی کرے گی. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی بھویں منڈانے والی مردود ہیں, اب ایک خاتون چلے گی ابن مسعود کے پاس. اچھا مزے کی بات ہے, اس وقت بھی عورتیں بھویں منڈاتی تھیں اور وگز لگاتی تھی. تو اب چلے گئے, انہوں نے کہا ابن مسعود تم عورتوں کو منع کرتے ہو ان باتوں سے, کہاں لکھا ہے, یہ تو قرآن میں نہیں آیا. فرمایا آیا تو ہے, اللہ نے کہا ہے کہ رسول جو دے دیں وہ لے لو, جس سے منع فرمائے وہ چھوڑ دو. اب اگر تم انسسٹ کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ خدا کے رسول نے ایک واضح حدیث فرمائی ہے اس پہ, تو تم اسے چھوڑ دو. تو تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب ہمارے دل کو باتیں لگ جائیں, اب بس مرد اور عورت کے معاملات ہیں, مرد ہمیشہ وہ حدیث کوٹ کرے گا عورت کو جو اسے سوٹ کرتی, اور عورتیں وہ بھی جوابی کارروائی کرتی. وہ اپنے مقصد مرد کی ڈیوٹی ادا کرنے کی کوئی حدیث وہ کوٹ نہیں کریں گے, اور تمام وہ حدیثیں کوٹ کریں گی جو ان کی فیور میں جاتی ہیں. تو کوئی سسٹم کی تسلیم ایسے ہوتی نہیں. اور اسلام میں اور باقی سسٹم سے ایک بہت بڑا فرق ہے. خواتین حضرات یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ اسلام کو دل تسلیم کرتا, باقی سسٹم جبرن ہیں سارے. اسلام واحد سسٹم ہے جس کو لوگ دل سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے. اسلام کی خوبی دیکھیے کہ آج کے اس دور میں جبکہ ایز اے سسٹم پچھلے ہزاروں اور سینکڑوں برسوں سے یہ کہیں بھی مستعمل نہیں ہے, پھر بھی لوگ دل سے اس پہ عمل کرتے, آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آج بھی لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقات دے رہے ہیں, آج بھی اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں, آج بھی خدا کو مان رہے ہیں, احکامات رسول کو مان رہے ہیں. یہ خوبی ہے اس سسٹم کی کہ لوگ پہلے اسے تسلیم کرتے ہیں پھر اس میں عمل کرتے ہیں. لوگ پہلے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کو فنکشنل کرتے ہیں. مگر ایمان تو ہم بڑی مدت سے لائے ہوئے ہیں, فنکشنل یہ آج تک نہیں ہوا, نہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جی الحمدللہ, آئی ہوپ آپ سب کے لیے کافی بینیفیشل رہا ہوگا. تو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مائک پہ آ سکتے ہیں ہینڈ ریز کرنے.
جی سمیہ بات کریں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. اللہ. ماشاء اللہ ایز آلویز ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت تھا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا. لیکن میں بات 3 سوالوں کی کروں گی جو سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سورہ کہف کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سیرہ سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سی جو ہے آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا سینیریو کریٹ تھا، جس کی وجہ سے میں نے سورہ کہف پڑھی ہے، لیکن جو آج میں نے سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیرہ میں سمجھا ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگا. اور اس چیز میں اور کہیں زیادہ ان الفاظوں کو اندر اپنے جذب ہوتا محسوس کرتی ہوں میں کہ جب بھی اب سورہ کہف پڑھوں گی تو یہ چیز سوچوں گی کہ جو اللہ پاک ان 3 سوالوں کا جواب نبی پاک کے تھرو ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اس زمانے میں جب یہ 3 سوال پوچھے گئے تھے تو نبی پاک کو کیا کیا تکلیفیں پیش آئی تھی اور نبی پاک کہاں کہاں ان تکلیفوں میں اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں کیا کروں. اور جب ہم اس سے اپنی زندگی کو سوچتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو ہم بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ہمت ہار کے اور بالکل اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہمارے پاس، اور بالکل ایک ڈپریشن فیز میں چلے جاتے ہیں، یا تو ان شیطان کے حملوں سے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے جو ہم اس سے ابھر سکیں، اس تکلیف سے ہم نکلیں کیسے. یہ جو چیزیں ہیں تو ان میں آپ جب سیرہ جو ماشاءاللہ یہ تو ایک اور ہی کچھ الگ ہی ہو جاتا ہے ویژول کے طور پہ، لیکن اگر آپ سیرہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی آپ اتنا زیادہ ٹھہر کے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں ایسی کوئی محفوظ ہو جائیں گی اور آپ کی روح میں وہ چیز ایسی اندر ایبزارب ہو جائے گی کہ آپ جب بھی ان الفاظ کو ادا کریں گے آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی، آپ ان چیزوں کو محسوس کرنے لگیں گے اور پھر وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اتنی زیادہ آپ کے اندر ابزرویشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کبھی بھی اگر آپ کو اپنی زندگی میں اس طرح کا ڈپریشن کا فریز یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ خود کو اس میں سے ایزیلی نکال سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن خود آپ کو اس تکلیف سے باہر نکال کے آپ کو کھڑا کر دے گا. آپ کو کسی بندے کے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ رب آپ کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں. اور بیسیکلی جب بھی میں اب سیرہ کے تھرو جب قرآن کو اس چیز کو لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. میں 5 منٹ کے لیے رک جاتی ہوں اور سوچنے کے لیے خود کو ٹھہرا لیتی ہوں کہ واقعی اللہ مجھ سے بات کرے. یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں محسوس کرنے لگے آپ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہت سکون آنے لگے گا، بہت ٹھہراؤ آنے لگے گا. جو لوگ اپنی زندگی میں کہیں تکلیف میں ہیں وہ خود کو بہت سکون میں محسوس کرنے لگیں گے اور کہیں نہ کہیں خود کو نکالنا اپنی تکلیفوں سے شروع کرنا لگیں گے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسا سورہ کہف کے بارے میں ہم بالکل شاید منون ویسی عربک میں پڑھ دیتے، لیکن ہمیں سیکھنے کو ملا. اور بیسیکلی 4 سٹوریز جو ہیں سورہ کہف میں جو ہمیں ملتی ہیں جس کی سمری ہے کہ اب اس میں سے 4 طرح کے فتنے نکلتے ہیں. ایک ہم مذہب کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، پیسے کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، علم کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، اور طاقت کا فتنہ. اب جو طاقت کا فتنہ ہے وہ ذوالقرنین کی اگر آپ سٹوری پڑھیں
تو ان میں آپ کو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ایکچولی دیٹ واز دی ٹرائل آف پاور. اور اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں تو وہ ایکچولی دی ٹرائل آف نالج. وہ بالکل آپ ان کی سٹوری پڑھیں کہ جس طرح وہ جاتے ہیں اور جس طرح ان میں کوشچن آنسرنگ ہوتے ہیں وہ ایکچولی دی ٹرائل آف نالج تھا. اینڈ دی نیکسٹ ون، اگر آپ ان دو باغوں کا قصہ پڑھیں تو ایکچولی دیٹ واز دی ٹرائل آف ویلتھ. اور ایٹ دی اینڈ اگر گار والے ان لوگوں کا واقعہ پڑھیں تو ایکچولی دیٹ واز دی ٹرائل آف فیتھ. تو اگر ہم اس پیرائے میں اس کو دیکھیں گے تو ایکچولی دی 4 لیسنس ہمیں سورہ کہف کی صورت میں ملتے ہیں. جی علی بھائی، آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اچھی سیریز ہے آپ کے، یہ سنتے ہیں ہم، اچھا لگتا ہے، کافی ریفریش بھی ہو جاتے ہیں. کچھ پڑھا ہوا پہلے جو تھوڑا بول گئے وہ بھی یاد آتا ہے. میرا یہ ایک کوشچن سمجھے یا ایک میری ریکوائرمنٹ ہے، کائنڈلی اگر بتا دیں کہ یہ جو کوشچن تھے نا، جیسے یاجوج ماجوج کا کہ انہوں نے دیوار بنائی، تانبے کی دیوار بنی ہے، وہ ابھی تک ہے. تو وہ سائنٹیفک جو ہماری پروگریس ہے نا، اس میں تو ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. تو وہ دیوار جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ریسرچ ہے، کوئی بک ہے تو وہ شیئر کریں بک کلب میں. اسی طرح یہ سورج کا جو ہے نا اترنا اور ڈوبنا، مڈ مڈ کا جو کوئی پانڈ جس طرح بھی ہے اس میں لکھا ہوا، تو وہ کس طرح موجودہ حالت میں ہم کس طرح اس کو لیں؟ مہربانی. جی علی بھائی، اب دوسری بات آپ کی دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، سیکنڈ بات. یہ سورج کا ڈوبنا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے نا سورہ کہف میں، جی 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 وہ جی جی. وہ گارے کا کوئی ہے جگہ جہاں سے وہ جہاں پہ وہ ڈوب رہا تھا. جی جی. تو جو کاسمولوجی میں آج کل تو اس طرح کا کنسیپٹ ہے نہیں، تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے الٹرنیٹ؟ کیا اس کو ہم سمجھیں؟ کچھ ہمیں اور ریسرچ کرنی پڑے گی، یا جو سائنس ہمیں بتا رہی، کاسمولوجی، ایسٹرونامی جو ہمیں بتا رہی، اسی پہ اکتفا کریں یا ان لفظوں کے پیچھے چلیں؟ جی علی بھائی، وہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں وہ تو ایز اٹ از آج کی لینگویج میں ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی اس زمانے میں رومن لینگویج یا پرشین لینگویج میں چیزیں لکھی گئی تھی جو آج ہماری لینگویج میں ہم نے اپنی آسانی کے لیے کی. اور جس طرح آپ نے اب اس پہ ڈفرینٹ اسپیکرس کی ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ لوگ اس دیوار کو اس دنیا میں ہی مانتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک پوری دنیا تو دریافت نہیں ہو چکی. آپ اس سے حساب لگائیں کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ 70% پانی ہے، تو اس پانی کو ہی ہم ابھی ٹوٹلی اینالائز نہیں کر سکے، کیونکہ کئی جگہوں پہ زمین سے باہر جانا زیادہ ایزی ہے بنسبت کہ اس انٹرنلی اس کی کیلکولیشن کرنا. اور کافی لوگوں کی رائے میں یہ بھی ملتا ہے جس طرح کہ جو ایکچول میں وہ جو دیوار تھی وہ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ ایکچول میں جو قرآن پاک میں جو ارد کا لفظ یوز ہوتا ہے، جسے زمین ہم مانتے ہیں کہ وہ شاید دنیاوی زمین ہے، لیکن ایکچولی میں وہ ارد اس کالی سیاہ پٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس
ارتھ سے نکلنے کے بعد ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم اس آسمان کو، وہ دیوار، کئی اسکالرس کی انٹرپریٹیشنز میں ایکچوئل میں وہ دیوار ہوگا کہ آسمان سے وہ چیزیں نیچے اتریں گی، جسے آپ یاجوج ماجوج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آسمان پھٹے گا اور وہاں سے نیچے. میں آپ کے ساتھ دونوں انٹرپریٹیشن شیئر کروں گا، تو آپ اس کو بھی لازم پڑھیے گا. باقی یہ جو سورج ڈوبنے والی بات ہے، اس میں بھی کافی ایکسپیریمنٹس ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ بیسیکلی وہ سورج جو ہے وہ اصل میں نہیں ڈوب رہا ہوتا. ایکچوئل میں اگر ہم اس دنیا سے باہر دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ اسپیس میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تو وہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. ایکچوئل میں وہ صرف آپ جس پوائنٹ پہ رہتے ہیں، جس اور دنیا کے جس پوائنٹ پہ رہتے ہیں، آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورج ایکچوئل میں ڈوب رہا ہے. تو آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں گے تو یہ دنیاوی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، تو اس پہ تو یہ دونوں انالیسس پورے بھی نہیں ہوتے کہ ڈوب رہا ہے. لیکن ہم دنیا سے باہر نکلتے ہیں اپنے اس گلوب سے، جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، تو وہاں پہ تو سورج بالکل نہیں ہمارے لیے ڈوب رہا. ہاں، اگر ہم اس اسپیس میں چلے جائیں یا ملکی وے میں، گیلیکسی میں چلے جائیں، وہاں پہ ہم اگر کچھ ایسے پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ سورج کی جو ریچ ہے ہم سے دور ہو جائے، تو مے بی وی کین سے کہ ہمارے لیے سورج غروب یا طلوع ہو رہا ہے. لیکن یہ وہی بات آ گئی کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، تو آپ وہ لازمی ڈیٹیل میں پڑھیے گا. جی، اینی ون مور آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سمیہ، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی یہ علی بھائی بات بتا رہے ہیں، بالکل اس کے لیے آپ نے جو ڈیفینیشن دی ہے، بالکل اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ایک چیز اور ایڈ کرنا میں چاہوں گی کہ اگر آپ جب بھی قرآن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور مختلف تفسیروں میں مختلف باتیں ہیں، اور آپ کسی ایک پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر دور میں تفسیر جو ہے وہ بدلے گی. اور قرآن کیونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آخر تک وہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح کمپلیٹ امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہی رہے گا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اگر آپ واقعی ایکچوئل حقیقت تک پہنچنے کی جستجو رکھتے ہیں، کریوسٹی رکھتے ہیں، تو آپ کو عربی پہ فوکس کرنا شدید بےحد ضروری ہے. جب آپ عربی کو واقعی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عربی پہ تھوڑی سی محنت کرنا کی اپنی جستجو بنا لیں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس ریسرچ میں بہت فائدہ دے گی، کیونکہ آپ پھر ان تفسیروں میں ان لفظوں کو بغور دیکھ سکیں گے کہ جو لفظ آپ کے حساب سے کسی تفسیر میں کہیں نہ کہیں مسیپ یا عربی کا شغف نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر عربی نہ پڑھنے کی وجہ سے، جو بائی مسٹیکن اس دور میں جو ہوئی ہیں، اس کو آپ کریکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس ورڈز کو آپ اپنے طور پہ ریسرچ کر کے کئی جگہ اچھی طرح دیکھ کے اس کو اور مزید اچھی طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، تاکہ ان چیزوں میں باقاعدہ ایک ترقی آئے اور ہم کہیں نہ کہیں اصلی چیزوں تک پہنچے. بس یہی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ. جی تو آپ سب کا شکریہ. تو آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. تو ہوپ سون انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی جلد اویلیبل ہوگی. چیٹ میں چینل کا لنک میں نے پنچ کر دیا، تو آپ وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ویک کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ نہیں ہوئی، اس کے لیے میں نے اسٹارٹ میں بھی اپالوجی کی تھی، تو وہ کچھ ریزنس کی وجہ سے ٹیکنیکل، تو وہ ایڈیٹنگ پروسیس کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکی. تو لاسٹ کلاس 14 اور آج کی کلاس 15 انشاءاللہ چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون.
So see you in next class 16 next Saturday inshallah ta'ala. So till then, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.